मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कि इस्लाम ने आपको नमाज का हुक्म दिया, खर्च करने का हुक्म दिया, आपने लोगों पे भी खर्च करना है, मस्जिद में भी खर्च करना है, दीनी मदरसों पे भी, गैर मुस्लिमों पे भी खर्च करना है। आपको कोई ज़रूरतमंद, कल मुझे किसी ने बताया, आलिम है वो, उलमा तो आलिम तो नहीं, उलमा के साथ बैठते हैं, एक गोरे को ज़रूरत थी, कहते हैं मैंने इतना खर्च किया उसके ऊपर। वो बड़ा हैरान हो रहा था, भाई हर एक पे खर्च करो, इंसान पे खर्च करो, आप मुसलमान कंजूस नहीं होता। और एक आखिरी बात कि देखो इस्लाम में और जो गैर मुस्लिम और मुस्लिम में एक बड़ा फ़र्क पता है क्या है? इस्लाम ये चाहता है कि आपके रिलेशन हो, जबकि जो गैर मुस्लिम है ना वो इनफिरादी ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं। इंडिविजुअल लाइफ होनी चाहिए हर एक की। समझते हो कि नहीं समझते? ये बहुत अहम बात है और वाकई आखिरी है कि वो उनके यहाँ रिलेशन की कोई वैल्यू बोलो नहीं। मैं अपना कमाता हूँ, तुम अपना कमाती हो, अपनी चाय खुद बनाओ, मैं अपनी चाय खुद बनाऊंगा, और अब्बा अम्मा का जो सेटअप चल रहा है मार्केट में वो कोई बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ नहीं है। अब्बा होते भी हैं, नहीं भी होते हैं तो वो होना ना होना अब्बा का क्या है, तकरीबन बराबर ही है। ओल्ड हाउस ठिकाना हो सकता है, कुछ लोग घर में भी रख लेते हैं, कोई इतना वैल्यू नहीं है इनके यहाँ इन चीज़ों की। ये ठीक है भाई, इनका मज़हब है, जैसा इनका मज़हब इनको कहता है, इनका कल्चर कहता है, चलते रहें। लेकिन आप या तो इनके कल्चर का कलमा पढ़ लो या इस्लाम का कलमा पढ़ लो। इस्लाम का जब कलमा पढ़ोगे तो इस्लाम रिलेशन का कायल है, खालिक और मखलूक का मजबूत रिलेशन चाहता है इस्लाम। आप अल्लाह को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते, उस रिलेशन के लिए इस्लाम ने कहा नमाज पढ़ो, हज करो, ज़कात दो, रमज़ान में तरावी है, रोज़े हैं और सदकात व खैरात हैं अल्लाह की खातिर। ये सारी ज़िक्र अस्कार है, ये सब अल्लाह और मखलूक का रिलेशन दुरुस्त करने के लिए। फिर अल्लाह ने मखलूक का आपस में भी एक रिलेशन रखा है, आप उस रिलेशन से दस्तबरदार बोलो नहीं। उनमें सबसे पहले वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी, आप उनको ओल्ड हाउस में जमा नहीं करा सकते। दादा दादी, नाना नानी, अब्बा अम्मा गुस्से में आपको डांटते हैं, आप गुस्से में रिप्लाई नहीं कर सकते। आपने उनके सामने अपने बाजुओं को जिल्लत से झुकाना है, ऐसा शो करना है मैं गुलाम हूं इनका। यह आपको करना पड़ेगा अल्लाह की खातिर, गुस्से को पीना पड़ेगा बाप और माँ के सामने। फिर अल्लाह ने जो रिलेशन बनाया है आपकी मोहब्बत का, आपके नरम लहजे का, माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा मुस्तहिक आपकी ज़ौजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे अच्छे अखलाक उसके समझे जाएंगे जो एयर होस्टिस है, ना 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 ना, उसके जो अपनी ज़ौजा के साथ नरम लहजे में बात करे। और औरत के लिए अल्लाह ने शौहर का हक बहुत बड़ा बनाया। अभी कुछ दिन पहले खातून का फ़ोन आया कि एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड से कनाडा, मुल्क का नाम नहीं लेना चाहिए, वो समझ जाएंगे मेरी बात हो रही है, आधा तो निकल ही गया, निकाल ही देता हूँ पूरा। कनाडा से फ़ोन आया, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, वो वजह। मैंने कहा कोई, वो कोर्ट से खुला ले रही, मैंने कहा कोर्ट का खुला इस्लाम के एतबार से सही नहीं है, अगर बाकी जुल्म हो रहा है तो फिर बताएं आप। कह रही नहीं जुल्म तो नहीं हो रहा, मेरा खर्चा भी उठाते हैं और कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन एक्चुअली मैं नहीं रहना चाहती, 4-5 बच्चे भी हो गए, मैं नहीं रहना चाहती। मैंने कहा भाई आप नहीं ले सकती, क्योंकि तलाक का इख्तियार अल्लाह ने इस्लाम में किसको दिया है? मर्द को दिया है। वो डिवोर्स देगा तो तलाक होगी, अदरवाइज आपके पास ये राइट नहीं है। ख़वातीन बहुत गुस्सा करती हैं इस बात पे, हालांकि इसमें औरत का फ़ायदा है, क्योंकि अगर औरत के पास डिवोर्स का हक हो तो फिर मर्द उस पर खर्च ही नहीं करेगा ना, वो कहेगा यार किसी भी वक्त छोड़ के जा सकती है। खैर यहाँ का लॉ क्या है, वो यहाँ का लॉ है, लेकिन इस्लाम की मैं बात कर रहा हूँ। इस्लाम ये कहता है कि डिवोर्स का हक किसके पास है? मर्द के पास है। तो मैंने कहा आप कनाडा की गवर्नमेंट से आप खुला ले लें, वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से वो खुला मोतबर होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो मोतबर नहीं हो। फिर उन्होंने एक मिसाल दी, देखें जब हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ आजकल जो सेकुलर जहनीत बन रही है और इस्लाम में क्या फ़र्क। एक्चुअली हम जब किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हम अपनी मर्जी से आते हैं, फिर हम जब छोड़ना चाहते हैं तो हमारा एग्रीमेंट होता है, तो हम जब चाहें छोड़ते हैं उसको। तो ये शादी भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, एग्रीमेंट है ना, कि हम दोनों इकट्ठे लाइफ गुजारेंगे, हमारे गम और खुशियों में शरीक होंगे। तो अब मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहती हूँ, तो उसमें क्या खराबी है? मैंने कहा देखें आपका जो मियाँ है वो कंपनी नहीं है, वो कोई नेस्ले की कंपनी
بولو, یا شنگریلا کمپنی نہیں, وہ میاں ہے وہ کہ کانٹریکٹ ہوا تھا, جب کانٹریکٹ ختم کر, میاں بھی جب چھوڑنا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ رکھا ہے, ایک طلاق ہے, پھر دوسری ہے, اور اگلے طہر میں ہے, اسی وقت نہیں دینی, اور اس میں بھی پہلے اللہ نے کہا کہ خاندانوں کو بٹھاؤ, جوڑ کی کوشش کرو, وہ بھی ناکام ہوتی ہے, تو پھر جو ہے اور بہت سارے پروسیس اسلام نے بتائے ہیں, محبت سے وغیرہ, بستر الگ کر دو, روٹھ جاؤ, اس کے بعد جا کے پھر رکھا ہے کہ مجبوری ہو تو پھر ایک دفعہ, اور اس میں بھی رجوع کا حق رکھا ہے اگلے مہینے, 3 مہینے سے پہلے ایک پروسیس بیان کیا, اور اس کو بھی اس سارے پروسیس کے بعد بھی ناپسندیدہ کیا ہے کہ اچھا کام نہیں کر رہا, کوئی اپریشیٹ, ماشاء اللہ 6 عورتوں کو طلاقیں دے چکا ہے, اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے, کوئی قابل تعریف کام بولو نہیں. اور آپ کے پاس تو رائٹ اس وقت ہے جب کوئی بیسک حقوق میں ڈنڈی مار رہا ہو, بیسک حقوق میں, تو اس کی بھی ایک ڈیٹیل ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹی موٹی باتوں پہ جو ہے نا وہ کھلا لینا شروع کر دیں. تو میں نے کہا آپ اپنے میاں کو کمپنی سمجھ رہی ہیں, یہ نیسلے کی کمپنی بولو بھائی نہیں, یہ میاں ہے, اس کا ریلیشن ہے, اس کو راضی کریں گی تو جنت میں جائیں گی, یہ ناراض ہوگا تو جنت نہیں ملے گی. تو آج ریلیشن کیا ہو رہے ہیں, ختم, میری مرضی جب میں, کیونکہ ریلیشن کو توڑنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی, جوڑنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. جس آدمی کی بیوی کو 20 سال 30 سال فالج رہا, اور کمال کی بات ہے وہ خود 99 سال میں فوت ہوئے ہیں ان کے ہسبینڈ. مجھے وہ حدیث یاد آئی, نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے نا اپنی عمر میں برکت ہو وہ رشتہ داری جوڑے, تو بیوی سے بڑا تو رشتہ کوئی نہیں ہوتا. اس بندے نے 25-30 سال اپنی زوجہ کی خدمت کی بستر پہ, اللہ نے عمر کتنی لمبی دی, برکت دی عمر میں, اور بڑی اچھی لائف گزاری انہوں نے, خوش تھے. ہم کبھی بھی ٹینشن میں نہیں دیکھا ہم نے ان کو, ٹینشن میں ہوتے تو 99 سال میں مرتے کیا. ٹینشن والا آدمی خود بھی مرتا ہے اور دوسروں کو ٹینشن دے کے ان کی عمریں بھی کم کرتا ہے. جب بھی بیٹھا ہوا نا جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹینشن دے دے کے مارتا ہے لوگوں. تو اب انہوں نے کیا کیا میرے بھائی, دیکھو اللہ کا خوف تھا نا کہ ریلیشن, اسلام کیا چاہتا ہے, ریلیشن, تو مضبوط کیا ریلیشن کو. تو ریلیشن توڑنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی, ریلیشن جوڑنے. تو آپ یہاں رشتہ داری والے سسٹم کو مضبوط کریں, رشتہ داری بنائیں بھی, جوڑے بھی. بنتی شادی سے, نکاح ہوگا, بچے ہوں گے, رشتہ داری بڑھے گی نا. پھر آپ کے بچوں کے چاچے مامے ہوں گے. ابھی میں جاپان میں گیا تو وہاں جو پشتو لوگ تھے ان کے چاچے مامے 100 افراد ایک خاندان کے, ایک ہی خاندان. تو رشتہ داری پھیل گئی نا. تو رشتہ داری پیدا بھی کرنی ہے اور اس کو پھر جوڑنا ہے. ہاں شرعی حدود کے اندر, ایسا نہ ہو آپ نے ایک میوزیکل شو کا انتظام کیا ہے, رشتہ دار اس بہانے جمع ہو جاتے ہیں سارے کے ساتھ, بھاڑ میں جائے, ایسا جمع ہونا نہیں چاہیے. یا بے پردگی شروع ہو جائے کہ اپنی وائف کو ان کے اس کے ہسبینڈ سے ملا رہے ہیں اور اس کی وائف آپ سے ہا ہا ہو ہی کر کے مل رہی ہے تاکہ ہم ایک فیملی کی طرح. نہ بھائی, محرم نامحرم کا فرق اللہ نے رکھا ہے. اس محرم نامحرم کے فرق کے ساتھ رشتہ داری کو آپ کو جوڑنا پڑے گا, گیدرنگ کرنی پڑے گی, ایک دوسرے پہ خرچ کریں, ایک دوسرے کو دیکھیں, کوئی ضرورت تو نہیں ہے. اللہ نے غیر مسلموں پہ بھی خرچ کرنے کا حکم دیا اور اپنے رشتہ داروں کو زیادہ فوکس کیا ہے. نبی نے فرمایا ایک صدقہ غیروں کو دیتے ہو اس سے 1 ثواب ملتا ہے, جب رشتہ داروں کو دو گے, خرچ کرو گے تو دگنا ثواب ملے گا. کیوں؟ ایک صدقے کا, ایک رشتہ داری جوڑنے کا. کیونکہ پیسوں سے جتنا رشتے جڑتے ہیں دنیا میں کسی چیز سے نہیں. کتنا بھی روٹھا ہوا ہو نا, پیسے پکڑا دو اس کی جیب. کوئی بھی, آخری بات ہے, آخری مثال, پیسے سے جڑتا بھی ہے ٹوٹتا بھی ہے. آج کتنے لوگ ہمیں شکایت کرتے ہیں, یار ہمارے رشتہ دار آسٹریلیا آئے, پیسہ آ گیا, اب ہمیں سلام کرنا بھی انہوں نے چھوڑ دیا. جب پاکستان جاتے ہیں نا تو ان کو انسلٹ محسوس ہوتی ہے, یہ رکشے والا میرے پاس آ کے کیوں بیٹھ رہا ہے, یہ ٹماٹر والا ہے, یار یہ میرے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے. او بھائی, آپ کا بھائی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کا چچا زاد ہے, آپ کا کزن ہے, آپ کی کزن ہے. آپ کو تکبر, زیب, یہ اللہ کی دین ہے, کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے. آپ نے ان کے ساتھ ذرا بھی اکڑ دکھائی نا, اللہ کی نظر میں فرعون بن جاؤ گے آپ. فرعون کے ساتھ ٹیکنیکل فالٹ کھوپڑی کا ہی تو تھا, پیسہ عزت آئی تو کھوپڑی نے کام کرنا چھوڑ دیا. تو رشتہ دار, ماں باپ کیسے ہی گنوار ہوں, دیہاتی ہوں, آپ کتنے پڑھے لکھے ہو گئے بھائی, آپ ماں باپ سے آگے نہیں نکل سکتے. اصل انگلش آ جاتی ہے, ابا پنجابی بول رہے ہیں تو ابا ہی نہیں اچھے لگ رہے, یار یہ تو پینڈو ٹائپ کے ہیں, ان کو تو تمیز سے بات نہیں کرنا. او بھائی وہ آپ کا باپ ہے. آپ کو اسی کے قدموں میں, جاہل باپ کے, جاہل ماں کے قدموں میں ہی جنت تلاش کرنی پڑے گی, آپ اس سے آگے نہیں نکل سکتے.
آپ کا بھائی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کے رشتہ دار ہیں. نبی نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. تو آپ کو ریلیشن کو جوڑنا پڑے گا, پیسوں کے ذریعے بھی, اخلاق کے ذریعے بھی. نبی نے فرمایا رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ وہ تم سے جڑے تم بھی جڑو, یہ تو سب کر لیتے ہیں. فرمایا جو ٹوٹ رہا ہے اس کو بھی جوڑنے کی کوشش کرو. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. اصل میں یہ جو ماں باپ کا تذکرہ آتا ہے نا, تھوڑا سا میں تھوڑا کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہوں. کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے نا ماں باپ کی محبت, تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یار ماں باپ کو کیسے بھولتے ہیں لوگ. یعنی والدین سے زیادہ تو کوئی تصور, کوئی محبت کی مثال دی نہیں جا سکتی, کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. اس کو آ کے کیسے بھولتے ہیں یار, میں تو یعنی بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ ماں باپ کو کیسے بھول جاتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کسی نے بتایا کہ کوئی خاتون اپنے ماں کو ڈانٹ رہی تھی. اس بیچاری سے امیگریشن میں کوئی اس کو نہیں آ رہا ہوگا بورڈنگ کارڈ کیسے لگایا جاتا ہے, پڑھی لکھی نہیں ہے, تو اس کو سنا رہی ہے, گھنٹے سے سمجھا رہی ہوں. تو یار یہ تم پڑھے لکھ گئے ہو, وہ تھوڑی پڑھے لکھے ہیں. ایک باپ نے, بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا بڑھاپے میں نا, کیونکہ آج کل اولادوں کے پاس, بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں. کہتے اتنی دیر میں ہم لائف کو انجوائے کر لیتے, ان کی بڑھاپے میں انسان کی عقل صحیح کام نہیں کرتی ہے. تو ایک بوڑھے باپ نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹا یہ کیا, کوا بیٹھا ہوا تھا. بیٹے نے کہا کوا ہے. پھر بھول گیا بیچارہ, پھر دوبارہ پوچھا, 2-3 دفعہ پوچھا بیٹے کا میٹر, کیونکہ پڑھا لکھا بہت ہے نا, ایجوکیشن ہے, اور فضول سوالات سے ڈپریشن میں جاتا ہے. فضول سوالات سے کس میں جاتا ہے؟ اس نے اسکول میں پڑھا ہے کہ فضول باتیں نہیں کرنے دو, نہ کرو نہ کسی سے سنو. تو اس کو 2-3 دفعہ میں غصہ آ گیا. بولا اندھے ہو ابا, نظر نہیں آ رہا, 100 دفعہ بولا کوا ہے, کیوں دماغ کھا رہے ہو میرا. باپ کو نا اپنا واقعہ یاد آ گیا. اس نے کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا, تو نے 10 دفعہ پوچھا تھا, 10 دفعہ پوچھا تھا یہ کیا ہے, اور میری پیشانی پہ ایک دفعہ میں بھی لکیر بولو نہیں آئی. یہ ہوتا ہے. کتنا تنگ کرتے ہیں بچے ماں باپ کو. کیا ماں باپ عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتے ہیں ان کو؟ وہ بھی تو کر سکتے تھے یار. یہ بہت تنگ کر رہا ہے. بیمار ہوتے ہیں بچے, سال سال تک بیمار رہتے ہیں, چیخنا چلانا, رات کو سونے نہیں دے رہے. کبھی ماں کو خیال آیا کہ عیدی سینٹر میں جمع کرا دوں؟ آپ کو کیسے خیال آتا ہے کہ بوڑھا ہو گیا تو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دوں اس کو میں؟ یہ کیسے خیال آ سکتا ہے بھائی آپ کو؟ وہ چیخ رہا ہے تو آپ بھی چیخنا شروع کر دو اس کے سامنے. تو یہ اللہ کا حق ہے بھائی. یہ کس کا حق ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنا ماں باپ کا حق نہیں ہے. کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کے کہنے پر ہم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے آرڈر دیا ہے ہمیں. عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود میں تھے جب اللہ نے بولنا سکھایا. تو ماں کی گود میں جب بول رہے ہیں نا کہ میں بغیر باپ کے ہوں, میں ولد الزنا نہیں ہوں, مجھے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اسی وقت کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کروں, زکات دوں, وبرم بوالدتی, میں پیغمبر بنوں گا, اور ایسا پیغمبر جو قرب قیامت میں نازل ہو کر مسلم امت کی قیادت کروں گا. لیکن مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں. اتنے بڑے پیغمبر کو اللہ ماں کی گود میں بتا رہا ہے کہ بڑے ہو کر اپنا مقام دیکھ کر اپنی ماں کو تمہیں بھولنے کی اجازت بولو نہیں ہے. تو بھائی یہ بہت بڑا حق ہے, اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں. یہاں نسلیں بڑی بدتمیز ہو رہی ہیں آج کل کی. جن گھروں میں ماں باپ کا احترام ہے نا, وہ پتہ ہے وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے باپ اور ماں کی حیثیت ہی ختم کر دی ہے. وہ اولاد کے سامنے جھک گئے ہیں. ان گھروں میں ماں باپ کی چلتی ہے, یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے, کیونکہ باپ اپنے آپ کو باپ سمجھتا ہی نہیں ہے. اس نے کمپرومائز کر لیا, بھائی یہ بیٹا ہے, کسی بھی وقت اس کا میٹر گھوم سکتا ہے. میرے پاس کیس آتے ہیں نا کراچی میں, تو بیٹا بگڑا ہوا ہے تو باپ بیٹے کو لے کر آتا ہے کہ یہ بگڑا ہوا ہے. بیٹا اتنی اونچی آواز سے بات کر رہا ہوتا ہے نا, اور باپ بڑے نرم لہجے میں. باپ کو ڈر ہوتا ہے اگر میں نے تھوڑا اونچی آواز سے بات کی, یہی مفتی صاحب کے سامنے مجھے سنا دے گا. پھر بیٹا بتا رہا تھا میرا باپ یہ ہے, میرا باپ یوں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یار تو اپنے اسٹائل سے بتا رہا ہے کہ باپ تو ہے اور اولاد تو نے اس کو بنا کے رکھا ہوا ہے.
تو بھائی اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا اللہ نے دیا ہے؟ اولڈ ہاؤس میں نہیں جمع کراؤ، ان کی خدمت کرو، ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرو. تو اسلام کا حکم نماز ہے، شراب سے بچنا، زنا سے بچنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، اللہ سے ریلیشن. اس کے بعد اللہ نے کس سے ریلیشن بتایا ہے؟ مخلوق سے. تو آپ نے ریلیشن بنانے بھی ہیں اور ریلیشن کو آپس میں جوڑنا. جو کچھ کہا سنا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.